अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जैसा कि हमारे चैनल का जो एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो जिसके गिर्द सारा कुछ अब घूम रहा है वो है मीडिया। मीडिया में मेरा तो ज़ाहिर है कि जो एक्सपर्टीज़ थी वो ड्रामे से रिलेटेड थी। दुनिया में जहाँ भी ड्रामा और जिस फोरम पर भी हो रहा है उसका जो भी प्लेटफॉर्म है वो थिएटर से शुरू होता है और फिर फिल्म है और फिर छोटी मिनी स्क्रीन है और उसके दरमियान में ऑडियो ड्रामा है जो रेडियो का ड्रामा है। वो सबसे मुश्किल कम्युनिकेशन थी चूँकि आपको अपने तासुरात जो हैं वो भी अपनी वॉइस से, जिसको आप हम कहते थे साउंड इफ़ेक्ट्स, सौती असरात उर्दू में उसको कहते थे, तो वो जो है ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन फिर जब टेलीविज़न पे ड्रामा आया तो हम इस पर तो हिस्ट्री के हवाले से मिनी स्क्रीन तक आते आते जो कुछ हुआ प्रोसेस उस पर बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो ज़ेरे बहस है वो कंटेंट ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम ड्रामे का कंटेंट है। जब तक डोमेस्टिक मीडिया का ड्रामा हो रहा था, कॉरपोरेट सेक्टर का टीवी आने से पहले, तो हमारी रिसर्च भी उन्हीं ड्रामों के गिर्द और उसका इम्पैक्ट जो है उसके गिर्द घूम रही थी। बिकॉज पाकिस्तान टेलीविज़न वाज अ ट्रेंड सेटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। हिंदुस्तान में हमारे बाद आया है टेलीविज़न, दूरदर्शन। लेकिन आज भी जब आप दूरदर्शन देखते हैं कहीं बाहर बैठ के, पाकिस्तान से भी बाहर, तो आपको लगता है आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न जब देखा जाता था बाहर बैठ के, तो उनको लगता था वो पाकिस्तान देख रहे हैं, एक मुस्लिम मशरक़ी मुआशरे का टेलीविज़न देख रहे हैं। और सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन थी ड्रामा। हमारे जो इखलाक और समाज और दूसरे मामलात के जो सबसे बड़े महज़्ज़ब दुश्मन हैं दुनिया में इस वक्त, उन्होंने इस मामले पर रिसर्च की, टीमें बिठाई, रिसर्चर्स बिठाए, बहुत कुछ किया और उनको ये समझ आ गया कि मुस्लिम माशरों में जहाँ एक्सेस नहीं है प्रिंट मीडिया तक, लिटरेसी रेट बहुत पैथेटिक है, वहाँ कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सोसाइटी को। तो उन्हें समझ आ गया ड्रामा एंड डायलॉग। डायलॉग कम्युनिकेशन वर्क्स अ लॉट वेयर लिटरेसी रेट इज़ सो पैथेटिक लाइक पाकिस्तान। सो वहाँ उनको पता था कि डायलॉग कम्युनिकेशन, ड्रामा कम्युनिकेशन बहुत काम करेगा। अब हुआ ये है कि जब कॉरपोरेट सेक्टर के टेलीविज़न खुले, और मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन एक चैनल बेहतरीन काम कर रहा था, यानी कि मैं हम टीवी की बात करूँगी, क्योंकि वहाँ जिन खातून ने ये खोला और टेलीविज़न, उनकी इस बात को सराहना और अप्रिशिएट करना नाइंसाफ़ी होगी कि चूँकि वो टेलीविज़न ड्रामे का, PTV ड्रामे का हेरिटेज लेकर गई थी, तो 10 साल तक हम टीवी ने इतने बेहतरीन ड्रामे पेश किए कि उनका तो लोगों को ये लगा कि वाकई वो PTV ही देख रहे हैं। और मौज़ूआत था, मौज़ूआत में उनको ज़रा सी जो सफोकेशन PTV में थी डोमेस्टिक और गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया होने की वजह से, उस सफोकेशन से भी वो थोड़ा सा बाहर निकले तो ज़्यादा बेहतर काम हुआ। अब क्या हो रहा है ये अभी हम आपको दिखाते हैं। बस यहाँ किसी को गलत बात पर टोकना जुर्म है। बाबा जान, आपकी सोच गलत है। क्या कहा? मेरी सोच गलत है। जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसकी सोच गलत है, और कल की आई हुई लड़की उसकी सोच ठीक है। अब चूंकि मैं तो अपने एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात कर रही थी, लेकिन ड्रामे का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है और जो सबसे बड़ा पार्टनर है, स्टेक होल्डर है, वो है ऑडियंस। तो हमने ऑडियंस में से भी कोशिश की है कि एक पढ़ी लिखी और इब्लाग पर उन्होंने भी बहुत काम किया। अक्सर हमारे चैनल के बेतहाशा प्रोग्राम्स में आपने उनको मगर मजहबी प्रोग्राम्स के हवाले से देखा, मीडिया के हवाले से उन्होंने 3-4 बड़े अच्छे प्रोग्राम्स किए। मीडिया का मातम भी हमने मिलकर किया। तो आज फिर डॉक्टर सबिया इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि अब उन्होंने इब्लाग पर भी काम किया, उनका थीसिस सूफीज़म पर है और इस्लाम में अख़ुवत और रवादारी पर है। तो इब्लाग के हवाले से, और अब जब वो PTV देखा करती थी फैमिली के साथ बैठ के, और आज जो कुछ देख रही हैं, पर्टिकुलरली मैं इसको मेंशन कर रही हूँ जो आपने अभी देखा क्लिप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
معاف کیجیے گا ذرا اس لیے انٹرو لمبا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے اپنے ناظرین کو کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کیا اور ہم کس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں. جی میں سمجھ سکتی ہوں، اور خاص طور سے یہ جو کلپ ہم نے ابھی دیکھا ہے اس کے حوالے سے تو واقعی اس کا انٹرو اتنا ہی لمبا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ جنہوں نے انالیسس کیا ہے، جو نفسیات دان ہیں، انہوں نے بڑا ہی لطیف نقطہ نکالا ہے اس میں سے. نقطہ نہیں نکالا، کتنے عرصے سے وہ ریسرچ یہ ٹیم کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کا میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. بالکل، آئی آلسو سلیوٹ دیٹ مین. انہوں نے اپنا نام نہیں دیا، کچھ نہیں، ہم نے صرف دیکھا اور ایک دم ہم چونک گئے. میں تو دیکھ کے چونک گئی، اور میں اس پہ یقیناً میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے ابھی، اس میں بڑے غیر محسوس طریقے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، دیور کی جاب لگی، وہ لایا مٹھائی، بھابھی کو گلے لگا لیا اور مٹھائی کھلائی، اور وہ تو کیا ہوا اس میں. آپ لوگ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں، آپ لوگ اتنے تنگ نظر ہیں کہ ذرا سی آپ کو خوشی برداشت نہیں ہوتی. باپ اور بیٹے کے درمیان جو ایک فاصلہ ہوتا ہے والدین سے، وہ فاصلہ یہاں ختم ہو گیا. نہیں، اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا، وہ باپ بیچارہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. وہ انہیں اپنی ویلیوز یاد دلا رہا ہے، گھر کی، اپنے خاندان کی، لیکن وہ غصے میں بھی اور فرسٹریشن میں بھی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بہروز سبزواری نے بہت اچھا اس میں جو ہے رول کیا ہے، انہوں نے، ان کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں. لیکن میں نے جو اس میں سے محسوس کی نا، وہ بات یہ کی ہے کہ ہماری اخلاقی اقدار کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور جو ہتھیار آزمائے جا رہے ہیں، پہلے تو وہ ہتھیار بہت زیادہ واضح نظر آتے تھے اور یہاں اندیکھے ہتھیار. نہیں، اب اس کا اثر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، معاشرے میں قتل، عورتوں کے اوپر بدتمیزی، چھیڑ چھاڑ. جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا نا کہ بھئی بڑے غیر محسوس طریقے سے ذہن سازی کہ وہ بھابھی اتنا پیار کرتی ہیں دیور کو کہ وہ بڑی مبارکباد دو اور مٹھائی. دیکھیے، ایک خاندان میں رہنے کے طریقے ہوتے ہیں، بالکل ویلیوز ہوتی ہیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. گھر میں خوشی ہے، ٹھیک ہے، مبارکباد دیں، مٹھائی کھلائیں ضروری، لیکن یہ لپٹنا چمٹنا اور یہ حق کرنا اور یہ جو ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیے بہت سے گھرانوں میں تو اب یہ چیزیں نوٹ ہی نہیں کی جاتی، لیکن یہ دکھانے والے نے جو دکھایا ہے کہ بہروز سبزواری نے اس پہ ری ایکشن کیا ہے، یہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. اب یہاں رک کر ہم کہیں گے کہ جی اب اگر یہ تھیم بدلتے بھی ہیں اور اخیر میں جا کے اگر وہ بہروز سبزواری کی بات کو صحیح بھی دکھا دیتے ہیں، تو کون ہے جو وہ آخر تک یہ سیریز دیکھتا ہے؟ دوسری بات، نہیں وہ جو دیکھتا نا. اینالسٹ تھے، جو جن کے اوپر سائیکالوجسٹ، اثر ہو گیا، انہوں نے کہا ہائے ہائے وہ بیچاری کیسے جا کے بیٹھ گئی، سسر نے بے عزتی کر دی اس کی، اور وہ لڑکے کا بھی دل ٹوٹ گیا. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کو ذرا بچوں کی خوشیوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ جو ذہن سازی ہے نا، مطلب بزرگوں کو بچوں کی خوشیوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور بچوں کو جو فاصلہ ہوتا ہے، احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے، گھر میں بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، سسر باپ کے برابر ہی ہوتا ہے. تو یہ جو لپٹنا چپٹنا ہے، اگر آپ کو یاد ہو جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ اپنے شوہر کا نام لیتی ہی نہیں، میں اب تک نہیں لیتی. اچھا، یہ اس میں کتنی خوبصورتی بھی ہے نا، آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، اتنا رومانس جو ہے نا، یہ اصل رومانس میرے حساب سے شروع ہی شادی کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ جو آپ کی شرم اور حیا ہے، جو لوگوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کے سارے لوگوں کے، اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس سے عورت نے دوری اختیار کی ہے، اس کی ذمہ دار عورت ہے. دیکھیے، دوری اختیار کی تو کتنا بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان ہوا. اپنے بچوں کو آپ وہ اقدار منتقل نہیں کر پا رہی ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اور ہمارے رہن سہن کے طریقے، ہماری اسلامی آداب اور ایک اخلاقی طور طریقے گھروں میں رہنے کے، اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے، اور اس کے اثرات آپ معاشرے پہ دیکھ لیں. یہ ابھی ہمارے لیٹسٹ واقعات جو ہیں، میں وہ بہت انتہا پہ تو نور مقدم جو ظاہر جعفر والا، لیکن وہ تو 1-1.5 سال پہلے جب بیچارے ڈاکٹر شاہد مسعود نے نشاندہی کی تو اسی پاورفل مافیا نے پہنچوا دیا ان کو. کہاں الزام کوئی اور لگایا جی، ٹیلی ویژن میں جب ایم ڈی تھے تو یہ 4 مہینے کی جیل کھائی غریب نے. اب اللہ نے ان کی بھی سنی، دل، چونکہ وہ تو سچے تھے نا، اب اللہ نے ان کی بھی سنی. اور جو لوگ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی ڈارک ویب سائٹس بھی بن رہی ہیں، چونکہ نور مقدم کا قتل لائیو دکھایا گیا، اسی کی پیمنٹ آئی ہے ان کو. اس کے بعد لگاتار قتل ہیں، لگاتار چھیڑ چھاڑ ہے، اور لگاتار عورت کا ٹک ٹاکر کا بیہودہ کنڈکٹ ہے، اور اس میں پورے پاکستان کو الجھا کر تاکہ نور مقدم کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹ جائے.
اور اس میں پولیس کو گندا کیا گیا, پولیس کو ذلیل کیا گیا. مجھے بتائیے, میں نے پچھلا پروگرام کیا تھا, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, کب تک پولیس والے اب یہ کام بھی کریں گے؟ وہ قتل دیکھیں, اغوا دیکھیں, اب وہ کرائم دیکھیں, دوسرا اسٹریٹ کرائم دیکھیں, یا بیٹھ کے یہ عورتوں کی جھوٹی قسم کی عزت کے معاشرے کا پورا فیبرک تباہ ہو چکا اس میڈیا کی وجہ سے. میں اس کو ذمہ دار سمجھتی ہوں. میں نسرین, جب آپ کا اپنا تھیسس آپ کا آیا تھا اور میں نے بہت چونک کے بہت شوق سے اس کا, اور 20 سال پرانی بات ہے جب تک کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا نہیں آیا تھا ڈرامہ کے اثرات معاشرے پر, تو میں نے کہا واو کتنی زبردست انہوں نے ایک وہ فیلڈ چنی ہے جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. پورے ایشیا میں نہیں ہوا, کہیں بھی ایسٹرن مسلم ڈرامے پہ کام ہی نہیں ہوا. غیر محسوس طریقے سے انسانوں کی ذہن سازی کرتا ہے میڈیا. آپ دیکھیں اس کے اثرات پچھلے 10 سال میں اور تھے, لیکن اب پچھلے 10 سال سے اب تک جو ہے نا بہت مختلف ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور جس کے ہم اپنے معاشرے میں ان کے اثرات دیکھ رہے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز آپ دیکھ لیں, وہ ابھی جو ایک اور چینل نے جو دکھایا وہ باتیں محرم رشتوں کے ساتھ جو ہیں وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. میرا ایک سوال ہے ارباب اختیار سے کہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ کتنی دیر لگتی ہے منشیات کے اوپر, منشیات کے کاروبار کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کرنے میں؟ پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اینٹی نرکوٹکس بورڈ, تو وہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنے نشے کیسے کر رہے ہیں, ریوالونگ میں خوفناک صورتحال ہے. کتنی دیر لگتی ہے ان پابندیوں لگانے پر, جو یہ پارٹیاں اور یہ شرابیں اور ان کے اوپر. اچھا, اور کتنی دیر لگتی ہے وہ لاز اور رسول بنانے کے. فیملی کا ڈپارٹمنٹ, اگر مینار پاکستان پہ جانے کا سب کا حق ہے بھائی, فیملیز کی الگ جگہ ہو, مردوں کی الگ جگہ, اس میں کیا حرج ہے؟ کھلی جگہ ہے, آپ جائیں. فیملیز کے لیے فیملی کا احترام, دیکھیے ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے نا وہ فیملی سسٹم ہے. ویسٹ میں یہ سسٹم ٹوٹ چکا ہے, جس کا وہ ماتم کر رہے ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہ سسٹم ہم ان کے برابر آ جائیں, ہے نا, ہاں, تاکہ ہم ان کے اوپر, اور یہ ہو رہا ہے. یہ بڑی ہی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. آپ کے خیال میں, جیسے ہم ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو مورل پولیسنگ ہے وہ تو ماں کا گھر کا کام ہے, لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ حکومت کو جوتا اتارنا پڑے گا. حکومت کو جوتا اتارنا پڑے گا. جی رہنے دیجئے, حکومت تو وہ قانون بنا رہی ہے کہ بچے کو اگر مارا تو بچہ فون کر دے پولیس کو. ہم نے اس پر پروگرام کیا تھا کہ شیرین مزاری صاحبہ, بچے کو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو غلط بات پہ کوئی ڈانٹے, ماں باپ فوراً جا کے پولیس اسٹیشن میں ماں کی اور باپ کی رپورٹ کرو. یہ آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ پھر یہی ہونا تھا نا, یہی ہونا تھا نا. آپ اپنی تعلیمات بھول رہے ہیں, آپ اپنی صراط مستقیم بھول رہے ہیں. آپ نے اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا, اور اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ عذاب ہے اللہ کا کہ تم نے اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو, تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا, میں اس سے ذرا ایک قدم آگے بڑھتی ہوں, اسی ڈرامے کا کلپ لیتی ہوں, اور یہ جو گورنمنٹ کا لا جو کہ ابھی تک پاس نہیں کروا سکے, انہوں نے آرڈیننس یا بل کے ذریعے کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آ سکی ہیں. تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹ گئے کہ دیکھتے ہیں اور کیا جب شور مچائیں لوگ. تو یہی بہروز سبزواری جو باپ ہے, جب وہ اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو تنبیہ کر رہا ہے, تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. بہو چلی جائے گی, جی مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے ہرٹ کیا جا رہا ہے, میری فیلنگز, میری پرسنل لائف. ایک تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ پرسنل لائف کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پرسنل لائف آپ کے بیڈ روم تک میں, بس آپ نے جب باہر قدم نکالا گھر میں, پھر کوئی پرسنل لائف, پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, خاندان کی, فیملی کی, اقدار کی ذمہ داری ہے, حقوق و فرائض کی ذمہ داری ہے. اور یہ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ پرسنل لائف اور مائی رائٹ اور میری آزادی اور میرا یہ, خدا کے لیے اس کے اوپر نظر آگے بڑھی نا, پھر وہ میرا جسم میری مرضی تک گیا نا, مسئلہ سڑک پہ نظر ثانی کریں اس کے اوپر. اور دیکھیے, میں اور آپ بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں نا, ہم پر کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ ہم کوئی عورت کی مخالف بات کرتے ہیں. نہیں, ہم تو بعد میں کیا ہوا, ہم تو ماتم بھی کر چکے, ماتم کرتے ہیں. خواتین بھی نکلی, بڑی باپردہ خواتین آئیں اور انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے یہ عورت مارچ, یہ ہماری توہین ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ صرف ان کو کرنا چاہیے تھا؟ کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ, میں تو کہتی ہوں ایک حکومت, میری سجیشن ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے, خاص طور سے ایک بہت تگڑا قسم کا محکمہ اخلاق بنائے. بالکل بالکل. اور اس میں عالم ہوں اور اس میں امپلیمنٹ کرنے والے ہوں,
جو کہ ان کی شقیں بنائیں اور یہ اس محکمے میں یہ ہوگا، مدرسوں میں یہ ہوگا، اسپتالوں میں یہ ہوگا، پبلک پلیسز پہ یہ ہوگا، ہوٹلوں میں یہ ہوگا، پورے گھروں سے باہر آپ نکلتے پورا لا بنائے بھائی، پورا رول بنائے اس کے جناب حوالے سے۔ لاز بہت سارے ایسے ہیں جو موجود ہیں، ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی ہے۔ اب اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیشن باڈی ہوتی ہے، وہ اس نے لاز بنا کے دے دیے، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ایگزیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ وہ بیوروکریسی نے کرنی ہے، اور بیوروکریسی اس میں پارٹی ہے بہت بڑی۔ دیکھیے یہ جو شاہد معاف مسعود کیجیے گا، بیوروکریسی کو نہیں پتا ان کے بھی آگے اولادیں ہیں، اب وہ اولادیں ایسی جا رہی ہیں، ان کا گلٹ بھی تو ہے نا اندر کے، اگر ان کے ہم بھی آگے اولادیں ہیں، بالکل۔ اور یہ سب کچھ ان پر بھی پلٹ کر آئے گا۔ دیکھیے یہ جو نور مقدم کیس نے کتنے سارے راز جو ہیں وہ سوسائٹی کے معاشرے کا تعفن اٹھ رہا ہے، اندر سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ اس میں وہ تو ناقابل برداشت ہے، اس کو بیان کرنا اور اس کو وہ کرنا کہ کتنی دیر لگتی آپ کے کیپٹل میں، آپ کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، جہاں جو دارالخلافہ ہے آپ کا، وہاں ہو رہا ہے جہاں یہ، سے جہاں پوری کروڑوں رولنگ روپے ایلیٹ کی وہاں، جی، وہ جو تھیراپی ورکس کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ہیروئن اور نشہ اور یہ وہ ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، لاشیں چھپائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، ہمیں تو اس کیس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسے تھیراپی سینٹرز بھی ہیں جہاں ماں باپ فون کر کے کہتے ہیں، خود ہی بنواتے ہیں کہ وہ ذرا جا کے دیکھو، وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ذرا سیکشول ہراسمنٹ کر رہا ہے۔ یعنی میں حیران ہوں، سالیسٹ کا لفظ استعمال، ٹرمینالوجیز بھی ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے، سالیسٹ کر رہا ہے۔ اچھا پھر یہ، اور وہ تھیراپی ورکس میں بھی اب وہ کھل رہی ہیں چیزیں، کیا ہوتا ہے نوجوان امیر زادوں کو لا کر ان کو وہاں پہ نشہ کرایا جاتا ہے، جی، ان کی پسند کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو وہ ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، نہیں نہیں ہمیں تو اسی تھیراپی ورکس میں جانا ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں پیسہ بھی انوالو تھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈارک ویب سائٹ جو ہیں یہ باہر لائیو دکھا کر اس طرح کے، دیکھیے اس نے کہا، میں بھی اس کو فالو کر رہی ہوں، لڑکے نے، ظاہر جعفر نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ان قریب ارب پتی ہونے والا ہوں۔ بھائی راتوں رات آپ کیسے ارب پتی ہونے والے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا وہ لائیو وہ جو دکھائی جائے گی، ڈاکٹر شاہد مسعود تو بہت ماتم کر چکے بیچارے۔ نہیں مگر وہ ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو، یہ جو ابھی اینالسٹ تھے ہمارے سائیکالوجسٹ جو تھے، انہوں نے کیا بات کی، انہوں نے کہا اگر آپ سب نے اس پر اسی طرح خاموشی اختیار کی تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک ہے نا، اس کا انالیسس بالکل صحیح ہے کہ لوگ اٹھیں، ٹھیک ہے نا، جیسے مہنگائی کے خلاف اٹھتے ہیں، جیسے تنخواہیں بڑھانے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں حضرت شعیب کی امت نہیں بننا ہے، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو ٹریول کے لیے تیار بیٹھی ہوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ آپ تو اب امریکہ جا رہی ہیں، ذرا یہ دیکھیے گا پلیز، مجھے بتائیے گا۔ میں اس پروگرام کے لیے آئی ہوں کہ مجھے بارش کا پہلا قطرہ ہمیں بننا ہے۔ بالکل، آپ وہاں جا کے پلیز ہمیں یہ بتائیے گا، وہاں آپ کا تو ظاہر جو ایک دفعہ ریسرچ کر لیتا ہے نا اس میدان میں جو گھس جاتا ہے، پھر وہ اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے جستجو کی، وہ انکوزیٹو ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کی سوسائٹی میں، وہاں کی مسلم سوسائٹی بھی امریکہ میں، اور وہاں کی نان مسلم سوسائٹی بھی، ویسٹرن سوسائٹی بھی، وہ نور مقدم کیس کو، مینار پاکستان والے کیس کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ جی میں آپ ضرور جا کے تو میں آپ سے انشاءاللہ، ہم آپ سے وہاں ان ٹچ رہیں گے، اور اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایک آڈینس تو آپ نے دیکھے کہ چونکہ یہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں اور ان کا تحقیق سے بھی تعلق تھا، ان کے ویوز آپ نے دیکھ لیے۔ اب ہم ڈرامے پر کام شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ڈرامہ آرٹسٹ بھی آئیں گے۔ میں نے قوی صاحب کو کہا ہوا ہے، طلعت حسین صاحب کو کہا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ سب آئیں گے جنہوں نے ڈرامے کے اصول جو ہے نا ان کو فالو کیا تھا، جو ڈرامے کے امام کہلاتے ہیں۔ اور اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، اس میں ڈرامہ رائٹرز بھی ہیں، اس میں پروڈیوسرز بھی ہیں، وہ سب پی ٹی وی کے لوگ ہوں گے، اور پلس پرائیویٹ چینل سے بھی کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، ہم ان سب کو بلائیں گے۔ اور جو سڑک پہ چلنے والا، تانگے والا اور رکشے والا اور سبزی فروش جو ہے، وہ بھی ڈرامہ دیکھتا ہے، اس کی فیملی بھی دیکھتی ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے ابھی جو ہمارا دوسرا سیشن ہے اس پہ ہم آ جاتے ہیں، اور وہ آپ انشاءاللہ کچھ 1-2 دن بعد آپ ملاحظہ کریں گے۔ خدا حافظ۔